अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ आपका मेज़बान मेजर माजिद अपने साथी ताहिर नाम शेख के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान को 7-8 दिन हो चुके हैं। हमारा ये प्रोग्राम तसलसल से जारी है। इसे आप खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि कोरोना वायरस आज भी उसी तरह तमाम मीडिया पर हर चीज़ पर हावी है, और यकीनन ये एक ऐसी बात है कि जिसका जिक्र अगर हम प्रोग्राम में ना करें तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो शेख साहब, आज यहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स की एक रिपोर्ट आई है कोरोना के मुतल्लिक। जी, आप हमसे वो शेयर करें, फिर हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, आपको पता है मौसम तब्दील हो रहा है और ये मई का महीना आ गया है, और इस माह में आम तौर पे है फीवर की जो बीमारी है बहुत फैलती है। जी, फैलती है, बहुत फैलती है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ प्रैक्टिशनर्स जो है उन्होंने खबरदार किया है अवाम को कि क्योंकि ये वो वक्त आ गया है फीवर वाला, ये ना हो कि आपको कोरोना का अटैक हो और आप समझे कि ये है फीवर है एज यूजुअल। मतलब यह है कि उन्होंने आपको मुतनब्बे किया है कि आपको कोरोना और है फीवर के दरमियान फर्क जो है उसको मलूज़े हाथ रखना है। अच्छा, अब वो फर्क क्या होगा? और फर्क वो क्या है? देखिए, जो है फीवर की जो निशानियां क्या होता है, अक्सर नाक बहते हैं, खांसी होती है, जुकाम होता है। इसके अलावा बाज़ लोगों को अगर दमा है तो उनको वक्ती तौर पे थोड़ी सी हो सकता है, सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, वो सख्ती फील करते हैं। लेकिन जो कोरोना है उसकी दो पक्की निशानियां हैं। एक, आपको जो आदमी जो इसका शिकार हुआ कोरोना का, तेज बुखार होगा। ठीक, जो उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है कि बुखार तेज किस्म का होगा। तेज बुखार और लगातार होगा या कि वक्फे से होगा? लगातार होगा। लगातार हो सकता है वक्फे भी हो, लेकिन वो तेज बुखार होगा। मसलन 104 तक भी जा सकता है। ठीक। बाकी जो मोस्टली बुखार होता है तो 98 पॉइंट कुछ से शुरू हो जाता है, लेकिन वो हल्की किस्म होती है। अगर आपको एक तो तेज बुखार होगा और दूसरा खांसी शदीद होगी, शदीद खांसी के दौरे पड़ेंगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ये दो बड़ी निशानियां हैं। इसके अलावा भी कुछ निशानियां, मसलन सर दर्द हो सकता है, साथ नाक बहना। अच्छा, नहीं, ये एडिशनल होगा सर दर्द या कि कुछ लोगों को इसकी डिफरेंट अलामात होंगी? एडिशनल। ये जो दो पक्की निशानियां हैं वो तो उन्होंने, मतलब कि वो तो दो मौजूद होनी चाहिए। जी, एक तेज बुखार और दूसरी खांसी, शदीद खांसी। और तीसरा ये है कि जो आप बता रहे हैं कि उनको सर दर्द भी हो सकता है, गले का दर्द भी हो सकता है। तबीयत जो है ना समटाइम आपकी मुज़मिर हो सकती है, समटाइम्स आपका जो टेस्ट है वो खत्म हो सकता है, आपकी स्मेल पावर खत्म हो सकती है। ये एडिशनल है। ठीक, ये सारी जो चीजें हैं, तो वो कहते हैं कि इसके लिए बेस्ट यही है कि अगर आपको शक है तो आप बाहर ना जाएं, घर में रहें, अपने डॉक्टर को फोन करें या 111 इमरजेंसी लाइन पर फोन करें और उनको सूरत हाल बताएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। ठीक, क्योंकि ये ना समझे कि ये है फीवर है। दोनों चीजें हो सकती हैं। चूंकि वक्त खतरनाक है तो आपकी खुद अपनी लोगों की हिफाजत और अवाम की हिफाजत के लिए ये इस पे अमल करें। ये उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा है। वो कहते हैं कि बेस्ट तरीका ये है कि हर एक के लिए कि वो घर में रहे, बगैर ज़रूरत के घर से बाहर ना जाए, और बार बार हाथ धोएं, और हाथ धोएं 20 सेकंड तक। उन्होंने बाकायदा एक तरीका बताया है कि जैसे आप 2 दफ़ा हैप्पी बर्थडे कहते हैं तो वो 20 सेकंड हो जाती है हैप्पी जो। ठीक है। वो कहते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ जो है ना अच्छी तरीके से आप मार के धोएं जी। और आपको पता है जो हमारी फर्स्ट मिनिस्टर है निकोलस स्टर्जन, उन्होंने भी कहा है कि लोग अब ज्यादा तादाद, लोग तंग भी पड़ गए हुए हैं कुछ घरों में रह के, तो वो कह रही हैं कि अब लोग, मौसम भी अच्छा है तो लोग ज्यादा तादाद में घरों से बाहर आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये खतरनाक है सभी के लिए। आप घर से निकलने से पहले सोचें कि क्या मेरा जाना जरूरी है, क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता, मैं टेलीफोन पे ये काम नहीं कर सकता।
اگر ضروری ہے تو جائے ورنہ نہ جائے. اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہے, میں نے ابھی دیکھا ہے پچھلے چند دن سے پیرنٹس اپنے بچوں کو ساتھ لے ہوئے سائیکلنگ کر رہے ہیں روڈوں پر, پارکوں میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو اننیسیسریلی سائیکلنگ اور یا خام خواہ گھروں سے باہر جانا یہ نہ کیا جائے. ایک یہ بھی نہ کیا جائے, لوگ چلے جاتے ہیں سی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, پارکس پہ چلے جاتے ہیں. اگر تو آپ اپنے بچوں کو لے کے صرف ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں دوسرے لوگ نہیں ہیں اور ان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہے, پھر تو محفوظ ہے, کیونکہ ظاہر ورزش تو کر رہی ہے, ورزش وہ کہتے ہیں کریں, لیکن اس میں بھی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ زیادہ لوگ موجود نہ ہوں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر فیملی ایک لے کے نکلی ہوئی ہے اپنے بچوں کو سائیکلوں پہ, دوسری فیملی نکلی ہے, تیسری فیملی نکلی ہے, فٹ پاتھ کتنے بڑے, یہ غلط ہے, 6 فٹ, ان کا کراس تو پڑے گا. جی یہ فٹ پاتھ اب بڑے کر رہے ہیں, گلاسکو میں کیلون سے سٹارٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آنی چاہیے کہ زیادہ لوگ باہر آئیں. اگر آپ نے سائیکل پہ بچوں کو لے کے جانا ہے کسی ایسے روٹ پہ جائیں جہاں دوسرے لوگ نہ ہوں. جی اسی طریقے سے وہ سارے جو لوگ ہیں ایک ہی ٹائم پہ باہر نہ نکلیں. پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھے اور ایسے آپ کو کور کر کے رکھے, ہاتھ پہ نہیں, ٹیشو رکھے ہاتھ میں یا بازو. اگر ٹیشو نہیں ہے, ٹیشو جو ہے اسے پھینک دے اسی وقت, اور اس کے بعد وہ ہاتھ دھوئے دوبارہ. اگر آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے تو ہاتھ میں نہیں ہے, ایسے کریں آگے, کونی آگے کریں, پھر چھینکے. ٹھیک, تو اس طرح کے ساری جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بتا رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں کیونکہ یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. مطلب بیسکلی ہمارا یہ تھا کہ آج جو ہمارے رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنرز نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹس کی آلریڈی گائیڈ لائنز ہیں, ہمیں اس پہ مکمل عمل کرنا چاہیے. یہ تنگ نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ لمبی گیم ہے, لمبی ریس ہے, اور ہمیں تھوڑے سے اس میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالخصوص میں اپنی ایشین کمیونٹی سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے روزگار کے بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن یہ کم از کم جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے ہمارا پہلے ہی جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. آج آپ کو پتا ہے ہمارے ایک اور ڈاکٹر لندن میں فرحان علی صدیقی مانچسٹر میں جی, آج وہ بھی اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. جی بالکل سر, تو ہمیں اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ میری سب اس سلسلے میں انکوائری ہو رہی ہے کہ کیوں ایشین میں یا افریقن میں ایتھنک مائنارٹی جو ہیں اتنی زیادہ شرح اموات کیوں ہے. لیکن میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس معاملے میں اگر کوئی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں یا جس طرح آج رائل کالج نئی انسٹرکشنز جاری کی ہیں تو ہمیں ان کو ضرور ان پر عمل کرنا چاہیے. جی یقینی طور پہ, کیونکہ یہ جو سائنٹسٹ یا یہ ڈاکٹر یا سائنسدان جو کچھ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں وہی کچھ ٹھیک ہے, باقی کچھ ٹھیک نہیں ہے. باقی کچھ بھی ٹھیک ہے. باقی جو ہم اپنے اندازے لگا رہے ہیں, ابھی جس طرح آپ پاکستان میں دیکھیں کہ لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں, مسجدوں میں جا رہے ہیں, اور اب جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اب ٹیسٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھایا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کورونا مریضوں کا گراف بہت تیزی سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے. 20,000 متاثر ہو چکی ہیں جی, اور میرے 200-300 جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. جی بالکل, اور یہ نہیں ابھی 400 کچھ پاکستان میں فوت ہو چکے ہیں, اور یہ اب تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان میں وہ ٹیسٹنگ کا سسٹم بہت کم تھا. آج گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا جی کہ ہم 6,000 تک کی ہم نے کیپیبلٹی ہم حاصل کر لی, اور ہم اب وہ 6,000 جب ٹیسٹ کریں گے تو اس میں سے 500-600 لوگ پازیٹیو آئیں گے تو یہ شرح کہاں تک جائے گی. یہ تو اللہ رحم کرے. لیکن اگین پرابلم ہے ایٹیچیوڈ کا, وہی جو ہم بات کر رہے تھے. اصل میں ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے ہمارے لوگوں کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں جی یہ فلاں کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے. کچھ بھی نہیں ہے. انہیں یہ نہیں پتا, یہ 2 دن بھی نہیں لگتے آدمی کو ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب ہم نے یہاں دیکھا ہے ہمارے دوستوں کو 1 دن ہوا ہے, دوسرے دن بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ویسے جو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے وہ 14 دن ہے. اگر کسی آدمی کو آج ہوا ہے 14 دن کے اندر اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آج ہوا ہے تو اسی وقت وہ بڑھ کے اگلے دن آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ان کا امیون سسٹم کافی ہائی ہو, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے ان کی باڈی کو گریب کرتے ہوئے, لیکن جب وہ گریب کرتے ہیں آپ کی باڈی کو تو پھر وہ دن نہیں لگاتا. میرے صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں یا اسٹرانگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ کیریئر ہوں اس کے
कोरोना के। बिल्कुल यही है, और वो पास ऑन करें, लेकिन वो उन्हें खुद तो नहीं होगा, लेकिन वो दूसरों को पास ऑन कर देंगे। यही सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा मसला है। और वो जहां जहां जाएंगे उन लोगों को कोरोना हो जाएगा, खुद वो बचे रहेंगे लेकिन दूसरों को कोरोना करते जाएंगे। तो इसी वजह से इसका बेस्ट जो इलाज है, जो कामयाब हुआ है, चाइना ने इसका सबसे पहले कामयाब तजर्बा किया है, और ये बड़ी खुशहाल बात है कि चाइना ने काबू पा लिया है। क्योंकि अगर चाइना एक मिसाल बना है, अगर चाइना काबू ना पा सकता तो हमारे पास भी हमें कोई पता नहीं चलना था क्या करना है। तो ये अच्छी बात है कि वहां से एक इस तरह की न्यूज आई है। शेख साहब, मैं पहले चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बरतानिया और यूरोप की जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना केसेस की, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अभी नई बातचीत शुरू हुई है कि हमारा ये जो बात का सिलसिला है वो किस किस्म का होगा, क्योंकि इस कोरोना ने हमारे साथ रहना है, हमारी जिंदगी चेंज कर दी, लाइफ जिंदगी जो चेंज हो रही है, जो उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, हम थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे सबसे ज्यादा जो अमवात हो रही हैं वो अमेरिका में हो रही हैं, और 65,000 से ऊपर हो गई हैं। और आपको पता है, और आज भी तकरीबन 2000। अच्छा, अमेरिका के आज तक किसी भी जंग में इतने लोग नहीं मारे गए हैं। इवन वियतनाम की जंग में इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने ये कोरोना के हाथों मारे जा चुके हैं। हालांकि कोरोना की वार, जो वियतनाम की वार 20 साल जारी रही है, गुरिल्ला वार थी, लेकिन इतने लोग नहीं मरे थे। उससे पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था जो वियतनाम की वार ने। लेकिन अब आप देखें कि चंद ही हफ्तों में वहां पे क्या सूरत हाल हो गई है। यूरोप में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में काफी हद तक थ्रेशोल्ड की कम हो गई है, बेहतर हो गया। आधा यूरोप तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 हफ्ते में खुलते जा रहा है। जी। बहुत सी हुकूमतें। लेकिन एक थोड़ी सा गलत बात हुई है कि जर्मनी ने थोड़ा सा जब ईज किया है तो दोबारा रेट बढ़ गया था। ठीक, ये थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आर जो नंबर है, यानी कि जिससे वो मेजर करते हैं रिप्रोडक्शन, आर का मतलब है रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन रेट या रिप्रोडक्शन नंबर जो है कि किस लिहाज से कितनी तादाद से आप दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। पहले 3% था, अब कम होता होता 0.6 पे है। कोशिश इनकी यह है कि 1% से कम रहे। अगर 1% से कम रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे चाइना में हुआ है। लेकिन अगर ये 1% से बढ़ गया तो दोबारा तेजी के साथ ये फैल सकता है। यही कहा है वो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, उन्होंने भी यही कहा है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो अगले हफ्ते ऐलान करेंगे एग्जिट पॉलिसी का। उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। हमारी जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जन, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हम बड़ी फ्रीजाइल पोजीशन पे हैं। अगर हमने इसको, हमें कामयाबी हो रही है, लेकिन अगर हमने इसको ईज किया इस मौके पे तो खतरा है कि दोबारा जैसा जर्मनी में हुआ, जैसा जर्मनी में हुआ। अच्छा शेख साहब, एक बड़ी मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं। लीबिया, इराक, शाम, यमन, आप देखें कि चंद माह तक हर रोज वहां से खबरें आती थी कि आज इतने मार दिए गए, आज इतने शहीद हुए, आज ये हुआ। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है, आपके पास क्या खबर है कि वहां क्या सूरत हाल है? मिस्टर, एक्चुअली पूरी दुनिया की जो तवज्जो है ना, वो इस वक्त नहीं, वहां कोरोना है नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। मेरी सब, जब तक आप चेक नहीं करेंगे किसी जगह पे। लेकिन वहां से अमवात की कोई नहीं हो सकता, हो रही हूं, हमें ना पता हो। जैसा बुरुंडी के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे यहाँ एक भी केस नहीं है, क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया। उन्होंने पूछा कि वो कैसे, आपको कैसे पता है, कोई क्यों एक भी केस नहीं है आपके कंट्री में, आपने टेस्ट किए? कहने लगा हमारे पास तो टेस्ट किट ही कोई नहीं है, यानी कि उन्होंने चेक ही नहीं किया था। यही पोजीशन सीरिया, शाम, लीबिया वगैरह किया। अल्लाह ना करे वहां पे कैंप है, अगर वहां पे फैला तो वहां तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जितने ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वहां तो इतनी जगह पे 10-10 लोग रह रहे हैं, तो बेशुमार लोग वहां पे जो है ना शहीद हो। जी, मैं अल्लाह से बड़ा अल्लाह से दुआ करें कि ना हो, लेकिन हमें कोई पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें कोई इतला नहीं उधर से आएगी या वहां पे कोई टेस्ट नहीं, अगर कोई इस किस्म की डेथ्स वगैरह होती तो वो तो जरूर मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हो सकता है किसी हद तक हो भी रही हूं, हमें ना पता हो, मीडिया ना दे रहा हो।
نہیں ایسی بات تو نہیں ہو سکتی کہ کہیں بھی آزاد میڈیا ہے ہر جگہ کا، اپنی آج کل کے دور میں تو یہ باتیں چھپی نہیں رہ لیکن ان سکتی. کی ایکسیس بھی اتنی نہیں ہے ان علاقوں میں، اور بعض اوقات یہ اپنے اپنے مفاد کے مطابق خبریں دیتے ہیں. ہاں یہ جو آپ نے بات کیا کہ اپنے مفاد کے مطابق خبریں دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں کل تک دہشت گردی یا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جنگ زدہ علاقے ہیں، وہاں سے روز یہ خبریں آتی تھیں کہ آج یہاں اتنے لوگ مارے گئے، آج اتنے لوگ ہلاک ہوئے. لیکن جب سے یہ کرونا آیا وہاں ایسا امن امان ہے کہ وہاں دہشت گردی کی کاروائیاں بھی نہیں ہو رہی. جی اور وہاں بلکہ میری صاحب، بلکہ جو یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی جو اتحادی ممالک ہیں جو جن کو سعودیہ لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے انہیں آفر کیا ہے 2 ہفتوں کے لیے سیز فائر کی. حوثی باغی جو ہیں جن کو باقاعدہ UN ریکگنائز کرتا ہے، تو ابھی ان کا جواب نہیں آیا. ترکی المالکی نے انہیں آفر کی ہے، تو دیکھیں ان کا کیا جواب آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حوثی باغی اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے تو اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ساری دنیا پریشان ہے، سب کی پرائرٹی جو ہے یہ اس وقت کرونا پہ قابو پانا ہے. دیکھیں ہمارا جو بریگزٹ کا معاملہ چل رہا تھا وہ بھی ٹھپ ہو گیا ہے. بالکل امریکہ کی جو افغانستان اور دوسرے علاقے میں جو کاروائیاں تھیں، وہ جو جو کچھ بھی افغانستان کا انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج افغانستان پہ بات کریں گے. جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پس منظر میں چلی گئی ہیں. اب سبھی کی توجہ اسی بات پہ ہے کہ سب سے پہلے جانیں بچائی جائیں، اس کے بعد اکانومی جو ہے اس کو صحیح راستے. جانیں تو بچائی جائیں، لیکن جانوں کا جو ویکسین کا ہے اس ساری دنیا کی توجہ اس وقت کہ کسی طریقے سے یہ ویکسین کوئی تیار ہو. جی میرے صاحب ایک دوائی نکلی ہے امریکہ میں، وہ ویکسین تو نہیں، وہ میڈیسن ٹریٹمنٹ کے لیے، اور انہوں نے امریکہ میں باقاعدہ اس کا علاج شروع کر دیا ہے. اور اس سے کلنٹن اور ٹرمپ سے ملے ہیں جو مالک ہے کمپنی کے. 1.5 ملین انہوں نے گفٹ کے طور پہ دیے ہیں ہاسپٹلز کو، اور اس کے بعد وہ انہیں شاید وہ $10 یا پر ایڈ کچھ اس طرح کی وہ کاسٹ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خاصا کام کیا، لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ جو ارلی سٹیج پہ لوگ آ جاتے ہیں وہ ان کے لیے کارآمد ہے. 30% جو لوگوں کا وہ ہاسپٹل میں سٹے ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھے کیا بنتا ہے، لیکن کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے. اور بس اصل میں زندگی اسی وقت محمول پہ آئے گی جب کوئی ویکسین نکلائے گی. اور سب سے پہلے امید ہے انشاءاللہ ہماری نکلے گی. کہا یہی جا رہا ہے کہ یو کے اس میں پائنر ہوگا، لیکن بہت سے ملک اپنے اپنے طور پر کام لگے ہوئے ہیں. چائنا نے ابھی یہ جو پاکستان میں اور مختلف ملکوں میں ٹرائل شروع کیے ہوئے اپنی ویکسین کے. جاپان اپنا ٹرائل کر رہا ہے. جرمنی نے بھی کہا جی کہ ہم نے دوا بنا لی ہے، ایک ویکسین بنا لی ہے. شیخ صاحب چونکہ بریک سے پہلے تھوڑا سا وقت رہ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیے کہ ہمارے کرونا کے بعد جو ہماری زندگی میں مختلف چینجز آ رہی ہیں، ایک جو نیا سلسلہ ہے جو ہمارے ہوائی سفر کا ہوگا اس کے لیے کچھ ایک خاکہ آیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ جو فیوچر کا ہوائی سفر ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا. میرے صاحب کرونا نے تو پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے، اور ابھی یہ چند سال تک یہ رہے گا. بعض چیزیں ہو سکتا ہے پرماننٹ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہازوں میں پہلے ہی انہوں نے 2 سیٹوں کے درمیان 1 سیٹ کا وقفہ کر دیا ہے. جی اب وہ جو نیا ماڈل تیار کر رہے ہیں وہ ہے کہ 2 سیٹوں کے درمیان ایک شیلڈ لگائی جائے گی. مطلب جہاں 3 سیٹیں تھیں اب وہاں 2 سیٹیں کر دی جائیں گی، 2 سیٹیں ہو جائے گی، اور ان کے درمیان بھی شیلڈ لگائی جائے گی گلاس کی، ٹرانسپیرنٹ. ایک دوسرے کو دیکھ تو سکیں گے لیکن دوسرے کی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوگا، اور اس کی سانس اور جو جراثیم ہے وہ بھی دوسرے تک نہیں آ سکیں گے. اس کے علاوہ جو چہرے پہ ماسک پہنیں گے جو ہوائی سفر کے دوران، اور شاید ہاتھ میں گلوز بھی پہنے. جہاز کو چلنے سے پہلے سپرے کیا جائے گا پورے جہاز کو. جو ایئر ہوسٹس ہیں ان کی وردیاں بھی تبدیل ہو جائیں گی، وہ جیسے ہاسپٹلز کی وہ ٹائپ کی وردیاں ان کو مل جائیں گی. جی بالکل. اور جی پلاسٹک ٹائپ کی ساری چیزیں دیں گے. اچھا مسافر جو ہے ان کا ایئرپورٹ پہ کرونا کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، ایک سکرین سے گزریں گے، وہ ان کا ٹمپریچر بھی چیک کرے گی اور کرونا کا چیک بھی کرے گی. ٹھیک.
اس کے علاوہ ان کو دوسری مشین جو ہے اس پہ انہیں سپرے کیا جائے گا. ہر مسافر کو جہاز میں جانے سے پہلے سپرے کیا جائے گا, اسے میڈیسن دی جائے گی یا چیک کیا جائے گا. اس کے بعد جب وہ اگلے اسٹیشن پہ اترے گا پھر انہیں چیک کیا جائے گا. ٹھیک. اور اگر 3 گھنٹے پہلے آج کل ہم جاتے ہیں تو وہ 4 گھنٹے کا ٹائم کر دیں گے, زیادہ ہو جائے گا. 1 گھنٹہ جو ہے آپ کو ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچنا پڑے گا, اور پھر نکلتے ہوئے بھی کیونکہ انہوں نے دوبارہ چیک وغیرہ کرنا ہے. جی ظاہر ہے, بالکل. ٹھیک. اس کے علاوہ جی کھانا جو ہے یہ شاید صرف بزنس کلاس کو دیا جائے گا, اب تو ہر ایک کو دیا جاتا ہے نا. ٹھیک. وہ ہو سکتا ہے کھانا ختم کر دیں. لیکن یہ جو لمبی فلائٹس ہیں یہاں سے 10 سے 11 جی گھنٹے کی فلائٹ لوگ اپنا لے کے آئیں گے نا. اچھا, گھر سے لے کے آئیں نا. ٹھیک, کہ بھائی اپنا کھانا لے کے آئیں. ہاں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی جب وہ دیتے ہیں ایک کام تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے, اور یہ کھانے سے بھی جو میں بھی وائرس پھیل سکتا ہے. شیخ صاحب, چونکہ گلاسگو کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے, پھر ایک کمرشل بریک ہے. ہم انشاءاللہ کمرشل بریک اور اذان عصر کے بعد آئیں گے, اور آج ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب سے. آپ کو پتا ہے مشہور و معروف جی ماشاءاللہ, اور آج ہمارا موضوع ہوگا کہ اس کرونا میں جو افغانستان کا ایشو کہیں گم ہو گیا ہے یا کشمیر کا ایشو گم ہو گیا, ہم بہرحال آج ان سے افغانستان کے ایشو پہ بات کریں گے. گلاسگو کے گرد نواح میں اذان عصر اور ایک کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. پروگرام خبر اور تبصرے کے ساتھ میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ وقفہ پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے موضوع کے متعلق جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے, جو کرونا وائرس سے پہلے دنیا کا نمبر 1 ایشو تھا, اور کرونا وائرس آنے کے بعد وہ ایسا دبا ہے کہ اس کا ابھی تک ذکر نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ پاکستان کا مفاد, پوری دنیا کا مفاد اس کے ساتھ وابستہ ہے, بالخصوص پاکستان کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا تو علاقے میں امن ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ جس وقت تک ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان میں چین نہیں آئے گا. پاکستان میں چین نہیں آئے گا تو اس خطے میں چین نہیں آئے گا. تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے مشہور و معروف جرنلسٹ جناب ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شیخ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس متعلق؟ میرے صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے 2500 فوجی مروانے کے بعد 20 سال پاؤں سے سر تک زور لگانے کے بعد یہ لن کر لیا ہے کہ وہ افغانستان پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا. اب وہ وہاں سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا, اور ٹرمپ جو ہیں ان کا تو مشن ہی یہی تھا. وہ کاروباری آدمی ہیں, وہ اس طرح کے جو جھنجھٹ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. جس طریقے سے وہ عراق اور شام سے نکلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے باعزت طور پر وہ افغانستان سے بھی نکل سکے. تو اس حصے میں ان امریکہ کے کہنے پہ وہ قطر میں سارے مذاکرات ہوئے تھے, جس میں طالبان جو ہیں وہ ان کا اپر ہینڈ ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ طالبان زور دے رہے تھے کہ ہم افغان گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے, ہم امریکہ سے بات کریں گے. تو پھر 25 مارچ کو میرا خیال ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں افغان گورنمنٹ والے شامل ہوئے, 25 دوسرے ممالک تھے, یو این او کے انڈر یہ مذاکرات ہوئے جن میں یہ طے کیا گیا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا. اس میں افغان حکومت نے بھی شکر کیا کہ ان کو کم از کم طالبان نے اکنالج کیا ہے. تو انہوں نے خاصے وعدے کیے ان کے ساتھ, جن میں یہ بھی تھا کہ آئین میں بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے, دونوں فریقین جو ہیں وہ قیدیوں کا تبادلہ کریں گے. ایک لمبی جنگ کے بعد ہر کوئی افغانستان میں تنگ تھا, اور مطلب کہ ہر کوئی اب ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جی صرف جرنلسٹ نہیں, اسکالر بھی ہیں. اسکالر کے علاوہ انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ. خیر ہمارے لندن پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں اور طاہر نام شیخ آپ کو
رمضان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم آج بات کر رہے ہیں کہ یہ جو افغان ایشو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرونا کی وجہ سے چونکہ وہ اس وقت ہائی لائٹ نہیں ہو رہا, لیکن چونکہ ہمارا مستقبل, ہمارے سے مراد ہے پاکستان کا مستقبل, اس دنیا کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن ہم پرٹیکولرلی اپنی بات کریں گے کہ جب تک افغانستان کا ایشو نہیں ہوگا سالو, اس وقت تک پاکستان میں کوئی چین نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بہت سارا السلام علیکم آپ کے ناظرین کے لیے. اب چیز یہ ہے کہ افغانستان کا جو ایشو ہے وہ کوئی 40 سال پرانا ایشو ہے, اور وہ کوئی نئی ڈائریکشن نہیں تھی, لیکن ہمارا جو اس وقت میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جو ریلیونس ہے وہ 1979 سے شروع ہو گئی تھی. اور میں یہ اکثر اپنے, آپ کی مجھے آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی, لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کس طرح پاکستان کو ڈیمیج کیا جا سکے, اور جس طرح پاکستان پہ ریفیوجیز 3 ملین ریفیوجیز آ گئے, 3.5 ملین ریفیوجیز, پھر ابھی بھی ریفیوجیز ہیں وہاں پہ. پاکستان کے 70,000 کے قریب لوگ سویلین جو ہے وہ شہید ہوئے, $160 بلین کا نقصان ہوا انفراسٹرکچر کو, اکانومی کو. امریکہ کے تو 2400 فوجی مارے گئے تو وہ تو ہے, لیکن جو افغانستان کے اندر جو سویلین ڈیتھس ہوئی ہے, جو سلسلہ جاری ہے, وہ اس کی کوئی کمپنسیشن, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کی ہسٹری کے اندر. اور جو امریکی ماڈل ہے ورلڈ ڈومینیشن کا وہ بالکل نازیز کا جو ماڈل ہے, جیسے آپ کو پتا ہو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو لارج نمبر آف نازیز جو تھے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس موو ہو گئے تھے, اور انہوں نے ہی سارا انفراسٹرکچر سائنس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا تھا یو ایس اے میں جا کے. انہوں نے وہی پالیسی وار پروفیٹیرنگ کی جاری رکھی. اگر آپ پچھلے 50 سال کو اسٹڈی کریں تو ویتنام سے شروع ہو جائیں, پھر آپ افغانستان آ جائیں, پھر آپ گلف میں آ جائیں, عراق میں آ جائیں, پھر دوبارہ افغانستان چلے جائیں, تو یہ وار اکانومی ہے یو ایس کی جو ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کیا کہ انہوں نے, ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو بینکرز ہیں, یہ جو وال اسٹریٹ ہے, یہ اس طرح کی کرائسس کریٹ کر کے, اور انہوں نے ہماری جو اکانومی ہے اس کو ڈرین کیا ہوا, یہی پیسے ہم اندر بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو پچھلے سال میری کازخستان کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹریٹجک ایڈوائزر اسٹیون بینن سے 1-to-1 گفتگو ہوئی, تو میں نے اس کو یہی کہا, میں نے کہا تم یہ جو آف شور بینکنگ کا جو سسٹم ہے تمہارا, یہی تمہاری وار پروفیٹیرنگ کی بنیاد ہے, تو اس کے بارے میں تمہارا کیا پلان ہے. تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بالکل پتا ہے اس چیز کا کہ جو وار پروفیٹیرنگ ہے یہ کیا ہو رہی ہے اور بینکس کیا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں کی, اور جو میڈیا ہے اسپیشلی CNN اور فاکس نیوز وغیرہ, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مخالف ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے ایلیمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کے خلاف ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ لوکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ جو ڈیپ اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ورلڈ ڈومینیشن کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب 10 مارچ کے بعد یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ سارے ہر فریق شامل تھا, اس میں طے کیا گیا تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا. جو طالبان ہیں وہ افغان فوجی چھوڑ دیں گے, جبکہ افغانستان جو ہے یہ طالبان کو چھوڑ دے گا. تو افغانستان کی حکومت اس وعدے کو پورا نہیں کر رہی ہے, ریلیکٹنٹ ہے اس کو پورا کرنے. ہاں, ابھی وہ مختلف بہانے بنا رہی ہے. کیا ڈیڈ لاک کی یہی وجہ ہے؟ نہیں, افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تقریباً 100 کے قریب تو لوگ انہوں نے پچھلے ہفتے 15 دن پہلے انہوں نے چھوڑے ہیں. کل بھی 40 لیکن ان کی تعداد ہزاروں میں ہے شاید. جی, اس کی تعداد ہزاروں میں ہے, لیکن جو اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے
وہ تو سارے بینیفیشریز ہیں امریکن انٹرونشن کے. وہ تو چاہتے ہیں کہ امریکہ 200 سال تک بیٹھا رہے افغانستان میں. اشرف غنی جو ہے وہ تو ایک پلانٹڈ آدمی ہے, امریکہ سے وہ آیا, وہ اس کی بیوی بھی لبنانی کرسچن ہے. اس کا تو جو پشتون کلچر ہے افغانستان کا, جو اپنا کلچر ہے, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایلیٹ ہے افغانستان کے اندر جو پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اس میں ناردرن الائنس کے لوگ شامل ہیں, اس میں ایرانین لابی شامل ہے, اس میں انڈین لابی شامل ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ناردرن الائنس ہے اس کے جو بینیفیشریز ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ انڈیا اور ایران ہے. تو ایران نے جو اس سلسلے کے اندر جو پاکستان کی جو بیک اسٹیبنگ کی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے سی پیک کا جو الٹرنیٹو پلان ہے امریکہ کا, کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو الٹرنیٹو ناردرن روٹ ہے, اس کے لیے انہوں نے اس کو ایکٹیویٹ کیا. انڈیا نے جو ہے وہ فارن منسٹرز کی پریس وہ ہوئی کانفرنس ہوئی سمرقند کے اندر ازبکستان میں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ریلوے لائن آپ کو بچھا کے دیں گے سے سینٹرل ایشیا ٹو چابہار. ابھی جو چابہار اور ہرات کا جو روٹ ہے جہاں سے افغان ٹریڈ ہو رہی ہے انڈیا کے لیے, تو وہ ایران کے راستے میں ہو رہی ہے. ایران نے اپنی چابہار پورٹ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی ہوئی ہے, ان کے کانٹریکٹ میں ہے وہ سارا. تو اس سچویشن کے اندر جب اگر طالبان کی انشاءاللہ جو گورنمنٹ آتی ہے, طالبان جو ہے وہ بڑے عقل مند, اور وہ کوئی مولوی نہیں ہے جو پاکستانیوں کی طرح جیسے وہاں پہ ملا ہے, اس طرح کا چکر نہیں. وہ بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ اور ہر چیز کو وہ سمجھتے ہیں, اور ان کو پاکستان کی مجبوریوں کا بھی مکمل طور پہ ادراک ہے. اسی وجہ سے جو تھینک یو لسٹ جاری ہوئی طالبان کی طرف سے, اس میں انڈیا کا نام نہیں ہے. ابھی جو کرونا میں جو سچویشن پہ پیدا ہوئی, ایران نے افغانستان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا, یعنی 78% جو کرونا کے کیسز ہیں پاکستان میں وہ ایران سے آئے ہیں. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی جو کیسز گئے کرونا کے وہ ایران سے گئے, انہوں نے ان کو دھکیل دیا ایرانی ریفیوجیز کو, افغان ریفیوجیز کو ٹورڈز ایران سے وہاں پہ دھکیل دیا افغانستان کے اندر. تو بہت ساری ایسی پاورز ہیں, ایران اس میں سر فہرست ہے, انڈیا ہے, جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ سولوشن ہو جائے اور طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ آ جائے, اور وہ یہ سمجھتے کہ طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ پرو پاکستان گورنمنٹ ہوگی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ناردرن الائنس ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی پہلے کی طرح مل کے کوئی گورنمنٹ ایسی بنا لے جو ملتی جلتی گورنمنٹ ہو, کولیشن گورنمنٹ کے طور پہ. لیکن جو فیوچر افغانستان کے اندر ہے اس میں انڈیا کا رول اور ایران کا رول اتنا نظر نہیں آ رہا جتنا انہوں نے پچھلے 20 سال میں جو ہے وہ, کیونکہ گلبدین حکمت یار نے یہ کہا کہ ایران کی جو فرقہ وارانہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں افغانستان میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور جو بہت سارے اسٹریٹجسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے اندرونی طور پہ جو خفیہ تعلقات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران کی ہیلپ کی طالبان گورنمنٹ ختم کرنے میں افغانستان, اور اسی طرح اس نے عراق میں صدام حسین کی جو گورنمنٹ ختم کر کے وہاں پہ اس نے شیعہ رول جو ہے وہ نامنیٹ کروایا اور ساری گورنمنٹ ہو. تو اگر آپ پچھلے 3 مہینوں کے جو جنرل سلیمانی کی مرنے سے 2 ہفتے پہلے کے واقعات کو غور کریں تو نجف کے اندر جو ایران کی جو قونصلیٹ تھی اس کو 2 دفعہ جلایا گیا, اور وہاں کی جو بہت زیادہ عراقی جو تھے وہ ایران کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے اس کے اندر. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی یہی جو ایلیمنٹس جو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ایران کیا کھیل کھیل رہا ہے, کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس نے جو ہے وہ طالبان کو یا ان کی آکوپیشن کے خلاف اس کی سپورٹ نہیں کی, بلکہ انہوں نے انڈیا کا ساتھ دیا اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن پاکستان جو ہے وہ بڑا اسمارٹلی, اور میں پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اسپیشلی اس کو میں کنگریچولیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا عقل مندی سے اور بڑی بردباری سے اس سارے ایشو کو انہوں نے ہینڈل کیا. کلبھوشن کا واقعہ بھی انہوں نے دیکھا, پھر یہ جو زلفی بخاری انہوں نے لگایا ہوا وہ بھی اسی گریڈ کا بندہ ہے, اس نے راتوں رات بارڈر کھلوا کے پاکستان کے اندر کورونا سارے پاکستان میں پھیلا دیا. یہ سارے ایلیمنٹس جو تھے ان کی وجہ سے جو نقصان ہو, لیکن ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کو بڑے پیار سے اس کو بڑے اسٹریٹجیکلی اس کو جو ہینڈل کیا. جیسے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر پورے پاکستان میں جو ملٹری اس وقت جو ہے وہ NDA میں جو ہے وہ کورونا کے کیسز کو ڈیل کر رہی ہے. افغانستان کے ساتھ بھی انہوں نے بارڈر کو بند نہیں کیا, کیونکہ افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہاں پہ آٹا تیل گھی جو جاتا ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ بھوک میں اور ان کو پیاس میں بھی پرابلم ہو, اور اس کو اس وجہ سے انہوں نے ہر 3 دن کے بعد جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے
لیکن ہیومن ٹریفکنگ جو ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے بارڈر پہ وہ انہوں نے کم کر دیا اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب تو جو ہے ان دا لانگ رن جو وہ کہتے کہ the guests have always go, تو Americans are always going, they were going to go anyway, اور جتنی جلدی وہ چلے جائیں گے کیونکہ اس کی ٹائم لائن میں کورونا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت افغانستان میں بیٹھ کے سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، ایران پہ نظر رکھے ہوئے ہے، کیا وہ یہاں سے پرماننٹ چلا جائے گا، اپنے تمام فوجی نکال لے گا، یا 1000 یا 2000 کی تعداد میں رکھے گا؟ ایک تو اس کے پاس یہ آپشن ہے. دوسری آپشن اس کے پاس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ یہاں سے نکل جائے اور جو عرب ممالک ہیں، سعودیہ وغیرہ، افغانستان ان کے حوالے کر جائے، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ وہی اس کی پالیسی کو آگے لے کے جائے گی. کون سی پالیسی امریکہ کے لیے بہتر رہے گی؟ دیکھیں ایک چیز آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ امریکہ جو ہے نا اس کے لیے صرف افغانستان ہی ایک اڈا نہیں ہے وہاں پہ چائنا پہ نظر رکھنے کے لیے. انڈیا جو ہے وہ اس نے بہت بڑی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ لداخ سیکٹر کے اندر انہوں نے بڑی وہاں پہ وہ ملٹری ایڈوائزرز ان کے موجود ہیں امریکہ کے. پھر اس طرح جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس میں ازبکستان ہے، اس میں ترکمانستان ہے، کرغزستان ہے، قازقستان ہے. ان سارے ملکوں میں امریکہ کی جو پریزنس ہے سوویٹ رول اور سوویٹ انفلوئنس کے بعد. ابھی میں آج ہمارے لندن پوسٹ میں ہم نے خبر شائع کی ہے کہ چائنا کی فارن آفس نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ اس نے جو سوویٹ کنٹریز کے اندر پوسٹ سوویٹ کنٹریز میں جو بایولوجیکل وار فیئر کی جو لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں ان کو بند کیا جائے. تو امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ اس ایریے کے اندر افغانستان کی وجہ سے کم نہیں ہوتا. وہ ظاہر ہے کہ اس کی اب ٹیکنالوجی چینج ہونے کی وجہ سے اور بہت ساری اور چیزوں کی وجہ سے اس کے جو کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو میں فرق آ سکتا ہے، لیکن امریکہ کا بہرحال انفلوئنس موجود ہے وہاں پہ. لیکن امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کی طرف جو ہے وہ اس میں ملائیشیا آتا ہے، فلپین آتا ہے، وہاں پہ زیادہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ایریے کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ ان کو چائنا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ باقی جو ایریاز ہیں اس میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس امریکہ نہیں کر سکتا کیونکہ جتنے بار ملک ہیں اس ایریا میں وہ سارے کے سارے مسلمان ملک ہیں. سوائے انڈیا کے ساتھ اس کا جو بارڈر ملتا ہے، باقی تمام ملکوں کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ مسلمان ملکوں کے سامنے ہے. اوپر سے پھر 5000 میل کا بارڈر اس کا رشیا کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے جب میں کبھی چائنا میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو میں یہی ان کو بتاتا ہوں چینیوں کو کہ بھائی تمہارے جو مستقبل ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہے، اور کوئی اگر چائنا پہ حملہ کرے گا تو اس کو پہلے پاکستان پہ حملہ کرنا پڑے گا یا افغانستان پہ کرنا پڑے گا یا ان مسلمان ملکوں پہ حملہ کر کے پھر تم پہ حملہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے تم شنجان پروونس جو ہے سنکیانگ کا جو صوبہ ہے اس میں تھوڑا سا ایزی اپروچ اپناؤ. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا امریکہ کا جو انٹرفیئرنس ہے وہ ازبکستان کے تھرو اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے ود ان چائنا، اس کی وجہ سے چینی جو ہے نا وہ کافی کانشیس ہے ان چیزوں کے بارے میں، سچویشن کو. لیکن جو گروپس امریکن اسپانسر گروپس جو آپریٹ کر رہے ہیں اس ایریا میں اس کے بارے میں بھی چینیوں کو بڑا ادراک ہے. تو اس کے لیے صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ اس پوری ریجن میں ان کے اڈے آلریڈی موجود ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا کرغزستان میں جو ان کا بیس تھا امریکہ کا اور ترکمانستان میں بھی تھا تو وہ انہوں نے بند کر دیا بیس، لیکن ان کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی موجود ہے. اور آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ جو ہے نا وہ ایک یورپینز کا بہت بڑا الائنس ہے جہاں پہ یورپینز بہت بڑی تعداد میں جا کے رہتے ہیں، جبکہ یورپین یونین جو ہے وہ ان ملکوں کا الائنس ہے جہاں سے وہاں امریکہ کے لوگ گئے ہوئے ہیں. تو ان دونوں میں کوئی فرق آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جن کی ایک ہی طرح کی سوچ ہے، پرو کلونیل، پوسٹ کلونیل اور پری کلونیل مینٹیلٹی رکھنے والے جو ہے وہ جو ہے ایلیمنٹس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے افغانستان میں ایک نیا آئین آئے گا اور اس کے تحت جو سپرمیسی ہوگی وہ طالبان کی ہوگی؟ کسی بھی نیا کانسٹیٹیوشن تو چونکہ افغانستان جو ہے نا وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور اس کے اندر جو پشتون ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نمبرز کے حساب سے، اور پشتون جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس میں. لیکن وہاں پہ ہزارز بھی ہیں، وہاں پہ یہ نوردن ازبیک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں.
تو ان کے وہاں پہ آپ کو ایک کولیشن گورنمنٹ ہی بنانی پڑے گی جس میں سارے جو لوگ ہیں وہ مل جل کے جو رہیں گے. لیکن بہرحال جو جنگ لڑی ہے پچھلے 20 سال میں وہ تو تسلیم کریں گے جو اس وقت چل رہا ہے. کیا انہیں وہ آئین قبول ہے طالبان کو؟ وہ تو موجودہ گورنمنٹ کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. اس کے ساتھ تو انہوں نے نیگوشیٹ ہی نہیں کیا نا. اس کے ساتھ تو وہ مانتے نہیں اس سیٹ اپ کو. تو جیسے ہی امریکن وہاں سے جائیں گے تو یہ اشرف غنی بھی اپنا سوٹ کیس تیار کیا ہوا اس نے, اور جو پرو انڈیا جو عبداللہ جو ہے وہ بھی اس کی بھی پوزیشن ایسی ہے. تو یہ بالکل ساؤتھ ویتنام والی سچویشن, ساؤتھ لیبنان والی سچویشن ہے کہ یہ جب یہاں سے بھاگیں گے تو یہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس کو چھوڑ کے جانا اور کس کو لے کے جانا. ڈاکٹر صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ اشرف غنی نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ مجھے امریکہ میں سفارت دے دی جائے. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اور بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی وقت نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم انشاءاللہ فیوچر میں آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور مختلف انٹرنیشنل موضوعات پر بات کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام, یہ تھے ڈاکٹر شاہد قریشی لندن سے. شیخ صاحب ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.